पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं तो। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊद नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ बस्ती में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम बारगाह लौह कलम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर कमर रिजवी आज इस वक्त पाकिस्तान के एक बैनुल अक़वामी शायर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी मुशायरे पढ़ चुके हैं। यहाँ की तमाम अदबी और जितनी भी शायराना सरगर्मियाँ हैं उनमें आप बहुत सरगर्म रहते हैं, बहुत जल्दी बहुत नाम कमाया और इस वक्त हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब आप स्क्रीन पर उनको देखेंगे तो खुद ही आप में ज़ौक़ और दिलचस्पी पैदा होगी कि आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा कलाम समाअत फरमाएं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब कैसर वजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और क़ब्ल इसके कि आप कुछ फरमाइए, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे रियायत हासिल करूँ और ख़यालात का इज़हार करूँ। जी बिल्कुल, फरमाइए। सबसे पहले तो ये कि आपको मुबारकबाद कि आप एक खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी नवाजिश। और शहर भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ इसे सराहा जा रहा है, और ये यकीनन हम सब के लिए बहुत खुशी का बायस है कि चैनल जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों, और ना तो चैनल जो हैं वो उनका ताल्लुक अदब से किसी भी चैनल से गुरेज करते हैं, बिल्कुल गुरेज करते हैं। खास तौर से वो मार्केटिंग का जो शोबा होता है वो आके मालकान को तंग करता है कि भाई इससे तो कुछ भी नहीं मिलना, तो ये क्यों चला रहे। तो आपकी तमाम टीम को मैं दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका मुतशक्किर हूँ कि आपने मुझे आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। हम तो बहुत दिनों से आपका पीछा कर रहे थे, लेकिन आपकी मसरूफियत मुल्क में और बैरून मुल्क मजबूरी भी थी। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि कैसर वजदी साहब के दो मजमूए कलाम नाजरीन की नज़र हो चुके हैं। पहला आपका मजमूआ कलाम वज था और दूसरा लहजा। हालांकि आपका कलाम इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल यही दो मजमूआ कलाम मनसा शहूद पे आए हैं। तो वजदी भाई, इतनी देर से मजमूआ कलाम लाने की क्या वजह है? जबकि यहाँ वो आपकी मैं बात रोक रहा हूँ कि वो शायर और शायरात जिन्हें आए हुए जितने महीने होते हैं उतनी किताबें उनकी। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल हाशा कल्ला एक बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, और मुझे कोई आर महसूस नहीं होती ये बात कहने में। जो आपने काउंटिंग के ताल्लुक से कहा कि दो मजमूआ है या ज्यादा होने चाहिए थे, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। गुज़िश्ता दिनों मेरे दो अशखास से बात हुई जिनका अदब से ताल्लुक है जी, और वो हमारे सामने एक साहब जो हैं वो तकरीबन अपने 24 मजमूए कलाम जो है नस्र और शायरी के लेकर आए। तो हम यूं ही होटल पर एक जगह बैठे हुए थे, जैसे अमूमन शौरा बैठ जाते हैं मिलने के बहाने से। तो उन्होंने अपने एक किताब उस वक्त उनके पास मौजूद थी और उस पर यूं फख्र से हाथ मारा, कहने लगा साहब हमें तो हमारा कलाम जिंदा रखेगा, हमने तो अपने हिस्से का काम कर लिया। तो मैंने उन साहब से मालूम किया कि हजरत आपके कितने मजमूए आ चुके हैं, तो उन्होंने बताया 24। मैंने कहा आप अगर 24 मजमुओं का सिर्फ मुझे नाम बता देंगे तो मैं 5000 रुपए इनाम दूंगा आपको। जी। यानी मजमुए भी उनके और सिर्फ नाम उनसे मालूम किए तो उन्हें नाम मालूम नहीं थे बाकी। तो मैंने उनसे कहा भाई जब आपको अपने मजमुओं का नाम नहीं मालूम तो दूसरा आपको क्या जिंदा रखेगा। असल में लोग समझते हैं कि मिकदार उन्हें जिंदा रखती है, बिल्कुल, हालांकि मेयार जिंदा रखता है, मिकदार जिंदा नहीं रखती। बिल्कुल देखे ना, तो हम जैसा आपने फरमाया कि हमारे शहर में मतलब एक से एक शायर है, मतलब किसी के 50 मजमुए हैं, किसी के 70 मजमुए। दर्द का एक दीवान है इतना पतला सा, वो जिंदा है, खड़े में हमारे साथ मौजूद है, दर्द जिंदा है। तो ये अब क्वालिटी पर काम नहीं हो रहा, क्वांटिटी पर हो रहा है। जैसे तैसे बस आप लिखते जाएं, भरते जाएं, बस हर बज़्म में शमूलियत लाजमी है। अपना चेहरा दिखाई जरूर होनी चाहिए, आप बैठे हों। उसकी वजह से ये तक हुआ कि हमारे असतज़ा खुदमा की रविश छोड़ के और वो नसरी और उनको आजाद कहना पड़े, कलाम तैयार नहीं, क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी, जहन बंजर हो गया। बिल्कुल, लेकिन बैठना है, आपको सदारतें करनी है। और अच्छा, फिर सदारतों का भी एक मसला है ये है कि देखें ये बड़ा जुल्म है। अच्छा, इस पर लोग अवॉइड करते हैं, गुफ्तगू नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि यार वो ऐसी बात करेंगे तो शायद किसी मुशायरे से काट दिए जाएं। जी बिल्कुल, यही हमारे शहर का अंदेशा है दूर दराज, लेकिन आप यकीन जानिए अगर सदूर और सदारतों के ताल्लुक से आप बात कीजिए तो ये इंतहाई
تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے راغب صاحب کو دیکھا 103 سال کی عمر تک وہ صدارت کرتے رہے ماشاءاللہ. ہم خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو خیالات کا اظہار نہیں کر رہے. پھر ہم نے سرشار صاحب کو دیکھا, ہم سحر صاحب کو دیکھ رہے ہیں, ہم نے جاذب صاحب کو دیکھا, مطلب یہ تمام 100 80 90 اس کا پھر صلہ یہ ہوا اس شہر میں کہ وہ جو نوجوان کو آنا تھا وہ نہیں آیا. صحیح. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں, میں ایک مشاعرے میں موجود تھا اور وہاں پہ لیاقت علی عاصم کو مدعو کیا گیا کلام پیش کرنے کے لیے, اور یہ کہا گیا کہ اب ہم نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر کو بلا رہے ہیں. بھائی وہ 70 سال کی عمر کا شاعر ہے جی, آپ اسے بڑا کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ صحیح صحیح. یہی عزم بہزاد کے ساتھ, یہی آج اجمل سراج کے ساتھ ہوتا ہے, یہی ہمارے قیصر وجدی کے ساتھ ہے, یہی ڈاکٹر قمر رضوی صاحب کے ساتھ. میں تو واقعی بڑا نہیں ہوں ابھی. مطلب ایک دیکھیں نا 20 سال. اچھا وجدی بھائی, باتیں تو ہوتی رہیں گی. ہمارے ناظرین اور سامعین اس وقت بے چین ہیں کہ آپ کوئی غزل سے اپنا آپ کا جو مخصوص انداز ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا حکم ہے, اور میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو متفرق اشعار ذہن میں ہے وہ آپ کی جو بر جائے تک کہ کیا کہوں کیسے سہارے دائیں بائیں ہو گئے, کیا کہوں کیسے سہارے دائیں بائیں ہو گئے, کیا کہوں کیسے سہارے دائیں بائیں ہو گئے, مشکلوں میں یار سارے دائیں بائیں ہو گئے. دائیں بائیں ہو گئے, اور ڈوبنے والا پکارے جا رہا تھا المدد, ڈوبنے والا پکارے جا رہا تھا, ڈوبنے والا پکارے جا رہا تھا المدد, دونوں جانب کے کنارے دائیں بائیں ہو گئے. دائیں بائیں ہو گئے. ڈوبنے والا پکارے جا رہا تھا المدد, دونوں جانب کے کنارے دائیں بائیں ہو گئے. روشنی کے واسطے جب آسماں سے بات کی, روشنی کے واسطے جب آسماں سے بات کی, روشنی کے واسطے جب آسماں سے بات کی, میرے حصے کے ستارے دائیں بائیں ہو گئے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا بہت اچھا استعمال کیا. ستارے دائیں بائیں کیسا بھرپور استعمال ہو گئے. یار ویسے روز ملنے آ رہے تھے وقت سے, یار ویسے روز ملنے آ رہے تھے وقت سے, یار ویسے روز ملنے آ رہے تھے وقت سے, جیسے ہی قرضے اتارے دائیں بائیں ہو گئے. دائیں بائیں ہو گئے. واہ. یار ویسے روز ملنے آ رہے تھے وقت سے, جیسے ہی قرضے اتارے دائیں بائیں ہو گئے. دائیں بائیں ہو گئے. واہ واہ واہ. تو یہ ڈاکٹر صاحب پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو متفرق ہیں وہ آپ کی سماعت جی بالکل بالکل کہ ارشاد کیجیے. ایک تھا کہ سچائی کے جھوٹے چہرے, سچائی کے جھوٹے چہرے خوف دلانے آ جاتے ہیں, خوف دلانے آ جاتے ہیں. سچائی کے جھوٹے چہرے خوف دلانے آ جاتے ہیں. سناٹوں میں رہ کر دیکھو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. واہ 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 واہ. سناٹوں میں رہ کر دیکھو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. ایک تو اپنی میت کا دکھ ہم کو تنہا کر دیتا ہے. ایک تو اپنی میت کا دکھ ہم کو تنہا کر. بہت شکریہ. ایک تو اپنی میت کا دکھ ہم کو تنہا کر دیتا ہے, اس پر رشتے دار ہمارے اور رلانے آ جاتے ہیں. واہ واہ واہ. میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں, میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں, میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں. ادھر آؤ یہاں بیٹھو تمہیں جادو سکھاتا ہوں. واہ 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 واہ. میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں. ادھر آؤ یہاں بیٹھو تمہیں جادو سکھاتا ہوں. یہ دیکھو میں نے مٹھی میں تمہاری یاد رکھی ہے. یہ دیکھو میں نے مٹھی میں تمہاری یاد رکھی ہے. اب اس کو کھول کر دیکھو تمہیں کیسے بھلاتا ہوں. واہ واہ. اب اس کو کھول کر دیکھو تمہیں کیسے بھلاتا ہوں. وہ دیکھو تاج ہے, وہ تخت ہے, اس پر شہنشاہ ہے. وہ دیکھو تاج ہے, وہ تخت ہے, اس پر شہنشاہ ہے. میں اس کی بادشاہت چھین کر شاعر بناتا ہوں. واہ واہ واہ. میں اس کی بادشاہت چھین کر شاعر بناتا ہوں. مقابل دشمنوں کے سر اٹھانا بھول جاتے ہیں. مقابل دشمنوں کے سر اٹھانا بھول جاتے ہیں. مقابل دشمنوں کے سر اٹھانا بھول جاتے ہیں. جو تیرے سامنے سر کو جھکانا بھول جاتے ہیں. واہ واہ واہ. دیے کچھ لوگ اپنے خون سے روشن تو کرتے ہیں, دیے کچھ لوگ اپنے خون سے روشن تو کرتے ہیں, مگر ان کو ہواؤں سے بچانا بھول جاتے ہیں. واہ واہ. مگر ان کو ہواؤں سے بچانا بھول جاتے ہیں. ہمیں تم سے محبت ہے ذرا سی بات ہے لیکن, ہمیں تم سے محبت ہے ذرا سی بات ہے لیکن, ذرا سی بات ہے لیکن,
ذرا سی بات ہی تم کو بتانا بھول جاتے ہیں، ذرا سی بات ہی تم کو بتانا بھول جاتے ہیں، میں اپنے دوستوں کی ایک عادت کو نہیں بھولا، میں اپنے دوستوں کی ایک عادت کو نہیں بھولا، یہ میرے زخم پہ مرہم لگانا بھول جاتے ہیں، یہ میرے زخم پہ مرہم لگانا بھول جاتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں کشکول دیکھا ہے زمانے نے، انہی کے ہاتھ میں کشکول دیکھا، انہی کے ہاتھ میں کشکول دیکھا ہے زمانے نے، جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمانا بھول جاتے ہیں، واہ 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 بہت اچھا جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمانا بھول جاتے ہیں، اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے تم تک آیا ہوں، سب کچھ اپنا چھوڑ کے تم تک آیا ہوں، رشتے ناتے توڑ کے تم تک آیا ہوں، بہت عمدہ شعر، سب کچھ اپنا چھوڑ کے تم تک آیا ہوں، رشتے ناتے توڑ کے رشتے ناتے توڑ کے تم تک آیا ہوں، شہر بدر تھا مجبوری تھی فاقے تھے، شہر بدر تھا مجبوری تھی فاقے تھے، واہ کیا فلو ہے، شہر بدر تھا مجبوری تھی فاقے تھے، پیسہ پیسہ جوڑ کے تم تک آیا ہوں، واہ واہ واہ، شہر بدر تھا مجبوری تھی فاقے تھے، پیسہ پیسہ جوڑ کے تم تک آیا ہوں، خوشیوں کی پوشاک بہت ہی میلی تھی، خوشیوں کی بوچھار بہت ہی میلی تھی، خوشیوں کی پوشاک بہت ہی میلی تھی، پوشاک غم کی چادر اوڑھ کے تم تک آیا، عمدہ، اب تم اپنے آپ کو دنیا مت کہنا، اب تم اپنے آپ کو دنیا مت کہنا، دنیا سے منہ موڑ کے تم تک، کیا کہنا، اب تم اپنے آپ کو دنیا مت کہنا، دنیا سے منہ موڑ کے تم تک آیا ہوں، اور یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پر یہ تماشا ہو بھی سکتا ہے، یہ دنیا ہے یہاں پر یہ تماشا ہو بھی سکتا ہے، ابھی جو غم ہمارا ہے تمہارا ہو بھی سکتا ہے، تمہارا ہو بھی سکتا ہے، کیا کہنے، یہ دنیا ہے یہاں پر یہ تماشا ہو بھی سکتا ہے، ابھی جو غم ہمارا ہے تمہارا ہو بھی سکتا ہے، تمہارا ہو بھی سکتا ہے، تم اپنے آپ کو ہرگز کوئی الزام مت دینا، تم اپنے آپ کو ہرگز کوئی الزام مت، تم اپنے آپ کو ہرگز کوئی الزام مت دینا، یہ سودا ہے محبت کا خسارہ ہو بھی سکتا بہت ہے، اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، یہ سودا ہے محبت کا خسارہ ہو بھی سکتا خسارہ ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہ یہ سمجھو کہ تم ہی آخری میری محبت ہو، نہ یہ سمجھو کہ تم ہی آخری میری محبت ہو، محبت جرم ہے ہم سے دوبارہ ہو بھی سکتا ہے، اور سمندر سے جو نسبت دے رہے ہیں اپنی چاہت کو، سمندر سے جو نسبت دے رہے ہیں اپنی چاہت کو، وہ اتنا ذہن میں رکھیں کنارہ ہو بھی سکتا ہے، بہت تیرا ملنا بچھڑ جانا بچھڑ کے پھر سے مل جانا، تیرا ملنا بچھڑ جانا بچھڑ جانا بچھڑ کے پھر سے بچھڑ کے پھر سے مل جانا، ہمیشہ کی جدائی کا اشارہ ہو بھی سکتا ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب جو حافظے میں ہے، میں نے کہا وہ آپ کی نہیں بہت عمدہ، بہت بڑا آپ نے عمدہ کلام سنایا، اور ہمارے ناظرین اور سامعین آپ کو اکثر مشاعرے میں سنتے بھی رہتے ہیں، وہ یقیناً ان اشعار سے آشنا بھی ہوں گے، اور جتنی بار سنیں شعر میں بخوبی یہ ہے اتنی بار لطف آتا ہے، کبھی شعر پرانا نہیں ہوتا، شعر پرانا نہیں ہوتا، بالکل۔ ناظرین کرام، قیصر وجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں اپنے مہمان شاعر محترم جناب قیصر وجدی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں۔ قیصر وجدی بھائی، آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ غزل یا نظم آپ ہمارے سننے والوں کے لیے نظر کریں گے کہ جو سننے والے ہیں اور جو کہ 21 دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، اور خاص طور سے ڈاکٹر صاحب آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں
چونکہ مشاعروں میں تو آپ وہی جو آپ کا لگا بندہ کلام ہوتا ہے اور وہ آپ کے حافظے میں اور آپ پڑھے جا رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ غزلیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ میں نے خود بھی میں خیال پہلی بار پڑھ رہا ہوں. بالکل عطا کیجیے عطا کیجیے. تو یہ کہیں یہ محفلیں اصل میں جس میں ہم آپ بیٹھ کے کرتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ مشاعرہ اور عوامی شعر الگ ہوتے ہیں. میں اس کی بھی پیشگی معافی چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی علمیت سے اور آپ کی سنجیدگی سے واقف ہوں تو لیکن کہیں کلام آپ کو جو ہے وہ سطح پر آ کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا دال پانی چلتا ہے مشاعروں میں. آپ کا بہت عمدہ کلام ہے اور آپ کا کلام بڑا سنجیدہ ہے. آپ درگزر فرمائیے گا کہ کان میں گھس کر ہمارے کائیں مت کرو. کان میں گھس کر ہمارے کائیں مت کرو. تحت میں غزلوں کو سن لو گائیں مت کرو. تحت میں غزلوں کو سن لو گائیں مت کرو. ہم تمہارے دائیں بازو تھے ہم تمہارے دائیں یاد ہے. ہم تمہارے دائیں بازو تھے کبھی یہ یاد ہے. جنبش ابرو سے ہم کو بائیں مت کرو. جنبش ابرو سے ہم کو بائیں مت کرو. شکریہ ہم کو شرف بخشا ہے اپنی دید کا. شکریہ ہم کو شرف بخشا ہے اپنی دید کا. دیکھنے تو دو ہمیں اب جائیں مت کرو. واہ واہ واہ. دیکھنے تو دو ہمیں اب جائیں مت کرو. اب تو ہم آ ہی چکے ہیں بن بلائے بزم میں. اب تو ہم آ ہی چکے ہیں بن بلائے بزم میں. اب مروت میں میری جان آئیں مت کرو. واہ واہ واہ. اب مروت میں میری جان آئیں مت کرو. اور شہر دل میں چل رہی ہے لو تمہاری یاد کی. شہر دل میں چل رہی ہے لو تمہاری یاد کی. غور سے دیکھو یہ منظر شائیں مت کرو. اور یار وجدی ایک بزدل سے بھلا کہتا میں کیا. یار وجدی ایک بزدل سے بھلا کہتا میں کیا. بس یہی تم منہ سے اپنے دھائیں مت کرو. تو یہ مشاعروں کے تعلق سے میں چونکہ آپ کی سنجیدگی سے واقف ہوں تو میں خوفزدہ ہوں. نہیں. اچھا وہ ایک چیز ابھی کل پرسوں گئی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہی چیزیں پیش کر رہا ہوں جو میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے. اور کہنا ہو گر جو میر تو کہنا انیس کو. کہنا ہو گر جو میر تو کہنا انیس کو. فرصت ملے تو تم کبھی پڑھنا انیس کو. فرصت ملے تو تم کبھی پڑھنا انیس کو. ساحر فراز فیض سے دل بھر چکے تو پھر ساحر فراز فیض سے دل بھر چکے تو پھر دل میں ذرا سی دیر ہی رکھنا انیس کو. جب شاعری میں تجھ کو ہماری نہ کچھ ملے جب شاعری میں تجھ کو ہماری نہ کچھ ملے. باد شمال تو کبھی چلنا انیس کو. ساحل پہ اپنے خواب بنانا کبھی کبھی ساحل پہ اپنے خواب بنانا کبھی کبھی. لہروں پہ اپنے ہاتھ سے لکھنا انیس کو. ہم شاعروں میں یہ تیرا جینا مذاق ہے. ہم شاعروں میں یہ تیرا جینا مذاق ہے. گر چاہتی ہے زندگی جینا انیس کو. اقبال کو نہ داغ کو فانی نہ جوش کو. تعویذ گر ہو پینا تو پینا انیس کو. دیوان ہے انیس کا چرکین کا نہیں دیوان ہے انیس کا چرکین کا نہیں. پڑھ کر بہت سنبھال کے رکھنا انیس کو. کہتے ہیں جو قصیدہ سدا شاہ وقت کا کہتے ہیں جو قصیدے سدا شاہ وقت کے. مشکل ہے ان کے واسطے سہنا انیس کو. مرشد ہمارے جون تھے مرشد کا قول ہے مرشد ہمارے جون تھے مرشد کا قول ہے. وجدی بہت یقین سے پڑھنا انیس کو. تو اندھیری رات میں جگنو سی جھل ملاتی ہے اندھیری رات میں جگنو سے جل ملاتی ہے. ہماری فکر تمہیں کس لیے ستاتی ہے ہماری فکر تمہیں کس لیے ستاتی ہے. کمال یہ کہ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے کمال یہ کہ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے. تمہاری یاد ہمیں بار بار آتی ہے. ہمیں تو شاعری میں اپنی ایسا لگتا ہے کوئی کوئل کوئی تتلی سی گنگناتی ہے. گلے تو ہم کو لگاتی ہے زندگی لیکن کسی فریب کسی مکر سے لگاتی ہے. گلے تو ہم کو لگاتی ہے زندگی لیکن
کسی فریب کسی مکر سے لگاتی ہے، میں اپنی ہار پہ تنہا کبھی نہیں ہنستا، میں اپنی ہار پہ تنہا کبھی نہیں ہنستا، میری شکست پہ دنیا بھی مسکراتی ہے، واہ، وہ ایک راہ ہمیں بھولتی نہیں ہے کبھی، وہ ایک راہ ہمیں بھولتی نہیں ہے کبھی، کہ اس کے درمیاں ایک یادگار آتی ہے، بچھڑنے والے کبھی مل کے یہ بتا تو مجھے، میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے، واہ واہ انورٹیڈ کاما میں، واہ واہ، میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے، میں اس لیے بھی تو وجدی کسی کا ہو نہ سکا، وہ بات بات پہ تانے مجھے سناتی ہے، عجیب بات ہے خوشبو سے گھر مہکتا ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ مہندی اگر رچاتی ہے۔ بہت عمدہ کلام ہے آپ کا، اور المیہ ہے کہ اگر مشاعروں میں یہ کلام نہ چلے لیکن مزاج ہوتا ہے، عوامی مزاج اور ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جو درک رکھتے ہیں اور جو باقاعدہ ذوق رکھتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ہمیشہ سے ایک بات کہی گئی، اور میں نہیں سمجھتا، میں آپ کی بات روک رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کسی شعر کا مقبول ہو جانا اس کے اچھے ہو جانے کی بھی دلیل ہے۔ بالکل ایسے بڑا کلام ایسا ہے جو، اور یا کسی شعر کا یاد ہو جانا اس کے بڑے، میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ جی شعر جس کے یاد ہو جائے اس کا شعر بڑا ہوتا ہے، یہ تو میرے لیے بڑی اچنبے کی باتیں ہیں، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں اچھی شاعری ڈاکٹر صاحب ہم سے لاکھ گنا بہتر آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور بلا شبہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ اچھا شعر جو اس کے لیے کہنا نہیں پڑتا کہ یہ اچھا ہے، بالکل وہ خود مشکانس کے خود بالکل ایسے، وہ سننے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس سطح کے اشعار سماعت کر رہا ہے۔ بالکل اپنی سطح بھی ہوتی ہے سننے والے کی، بالکل صحیح ہے۔ اب میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جنہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے مشاعروں کے سامعین سے، مشاعرے کے سامعین سے، تو انہیں، جیسے میں خود کہتا ہوں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ان کی سطح پر اتر کر شعر کہنے میں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سینئر ہیں ان کی سطح تک ہم نہیں جا سکتے، اور وہ آپ یہ دیکھیں نا، انہوں نے بہت خوبصورت شاعری کی تو وہ کہاں ہیں، گوشہ نشینی اختیار کی ہے۔ جی درست ہے۔ تو شعر آپ کہہ کس کے لیے رہے ہیں؟ عوام کے لیے کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، عوام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں یار خاص کے لیے کہہ رہے ہیں، تو خاص کی تعداد آپ کے شہر میں ہے کتنے لوگوں کی؟ درست ہے۔ 3 کروڑ اگر افراد پر مشتمل یہ شہر ہے، اور آپ غزل یہ کہہ رہے ہیں، بہت اعلیٰ اور رفع کلام کہہ رہے ہیں، بہت درست ہے، لیکن وجدی بھائی آپ کی ان ساری باتوں کے باوجود ہم تو اقبال کے اس مصرے کے قائل ہیں، برطرز اندیش ہے سودوسیاں ہے زندگی، وہ زندگی کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم تو شاعری کے لیے بھی یہی کہتے ہیں۔ اقبال اگر یہ کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو اقبال کل وقتی شاعر تھے، بالکل، وہ پارٹ ٹائم، مثال کے طور پہ ان کا کوئی ہومیوپیتھ کا کلینک نہیں تھا۔ بات فل ٹائم اور پارٹ ٹائم کی نہیں، میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں، جو شاعر ہے وہ شاعر ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ اپنے آرزو کا کمانے کے لیے اور روزگار کے لیے کیا کرتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مصنف، ایک اچھا شاعر، ایک اچھا نثر نگار وہ ہوتا ہی کل وقتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں گفتگو میں تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگتا ہے یہ کہہ دینا۔ اچھا شاعر کے ساتھ یہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ شاعر ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ شاعر وہ بھی ہوتا ہے جو دل برداشتہ ہو کر شعر نہ کہہ رہا اور نہ سنا رہا ہو، لیکن شاعر تو ہے نا، وہ شاعر ہے، بالکل ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی درست بات ہے، لیکن اس کے ہونے کا فائدہ کیا کہ جب وہ ایک گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے کلام لکھ رہا ہے، بالکل درست بات ہے نا، درست بات ہے۔ تو ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور آپ اس کی تصحیح فرمائیں گے کہ بنیادی طور پر ہم نے جب سے شاعری کو پارٹ ٹائم اختیار کیا، میں سمجھتا ہوں بجتی بھائی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کام کریں، پارٹ ٹائم فل ٹائم کی بات ہی نہیں، جو کام کریں سنجیدگی سے کریں، بالکل صحیح ہے، اور اس کے پورے فنی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے کریں۔ اچھی بات ہے۔ اگر آپ کل وقتی شاعر ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے اور عروج پہ بھی گرفت نہیں، تو ایسی شاعری کا فائدہ نہیں ہے، اگر بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بحث تو بڑی لمبی ہو جائے گی، اور ہمارے ناظرین سامعین اس وقت آپ کا کلام سننے کے لیے بے چین ہیں۔ بالکل وہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں شعر سناتا ہوں کہ کیسی بیماریوں میں بیٹھے ہیں، کیسی بیماریوں میں بیٹھے ہیں، شاہ درباریوں میں بیٹھے ہیں، شاہ درباریوں میں بیٹھے ہیں، بہت اچھا، کیسی بیماریوں میں بیٹھے ہیں، شاہ درباریوں، بہت اچھا شعر ہے، درباریوں میں بیٹھے ہیں، بہت اچھا مطلب ہے، بہت اچھا، یہ جو مسند نشین ہے صاحب، کتنی دشواریوں میں بیٹھے ہیں، بہت اچھا، کمال کی غزل ہے، یہ جو مسند نشین ہے صاحب، واہ واہ واہ، کتنی دشواریوں میں بیٹھے ہیں، ان کو اچھے برے سے کیا مطلب،
ان کو اچھے برے سے کیا مطلب؟ یہ طرفداریوں میں یہ بیٹھے طرف ہیں، واہ 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 ان واہ، کو اچھے برے بڑی سے کیا مرصع غزل مطلب؟ ہے، ایک ہی سلسلے کی غزل ہے، ان واہ کو اچھے برے سے کیا واہ واہ مطلب؟ واہ 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 واہ۔ یہ طرفداریوں میں بیٹھے ہیں، اور جنگ تو ختم ہو چکی کب کی، جنگ تو ختم ہو چکی کب کی، آپ تیاریوں میں بیٹھے آپ ہیں۔ تیاریوں میں بیٹھے ہیں، واہ واہ جنگ تو ختم ہو واہ چکی واہ واہ کب کی، واہ واہ واہ، آپ تیاریوں میں بیٹھے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، گفتگو بہت شکریہ ویسا بھائی کیا گفتگو، غزل سنا رہے ہیں آپ، اور کیوں ڈراتے ہیں اپنے منصب سے ہوں، جو ریاکاریوں میں بیٹھے ہیں، واہ 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 واہ، کیوں ڈراتے ہیں اپنے منصب سے جو ریاکاریوں جو ریاکاریوں میں بیٹھے ہیں، اور بھوک بازار تک چلی آئی، بھوک بازار تک چلی آئی، آپ خودداریوں میں بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ، بھوک بازار تک ارے چلی کیا آئی، کہنے کیا کہنے، کیا غزل کہی ہے آپ نے، واہ آپ واہ، خودداریوں میں بیٹھے ہیں، اور چارہ سازوں کو دیکھیے وجدی، چارہ سازیوں کو دیکھیے، یہ تو بیچاریوں میں بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ، چارہ سازوں کو دیکھیے وجدی، یہ تو بھئی میں کہتا ہوں، آپ سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ عوام کا مزاج بدلنا بھی تو شاعر کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس کو سستا کلام دیں گے تو وہ اور گراوٹ کی طرف جائیں گے، آپ اس کو اچھا کلام دیں گے، اس کا ذوق بلند کرنا شاعر کی، مصنف کی، مصور کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا معیار بلند کرے، ان کی نگاہ بلند کرے، ان کی سماعت کو بلند کرے۔ یہ میری اور آپ کی تو ذمہ داری ہے، یا ہم ان کو اس کلام کی طرف لے جائیں جو بظاہر بڑا پسند نہیں کیا جاتا، میں سمجھتا ہوں نیچے سے جو تعریف ہو رہی ہوتی ہے، وہ اگر کسی اس میں بیٹھے ہیں ایسی محفل میں، تو وہاں بھی جہاں پہ شاعری نہ ہو رہی ہو بلکہ جگت بازی ہو رہی ہو، تو وہ زیادہ پسند کیا جائے گا۔ لیکن یہ میرا، آپ کا، ہم شعراء کا فرض ہے کہ ان کو بتائیں کہ اچھا کلام کیا ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں ان کو ایک سمت دکھانی ہے، نہ کہ ہم ان کی چلائی ہوئی سمت میں چلیں۔ ہم ان کی دکھائی ہوئی سمت کا ہم نے تعین کیا ہوا ہے، اور ہم ان کی بنائی ہوئی راہ یہی تو المیہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر میں آپ سے ایک عرض کروں، چونکہ آپ سے ہر سطح پر گفتگو کی جا سکتی ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ میں پھر وہی، چونکہ مشاعرے کو آپ شاعری سے، اچھی یا بری شاعری سے الگ کر نہیں سکتے، ہے نا۔ ایک بہترین پلیٹ فارم جو ہے مشاعرہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب دبئی میں مشاعروں کا اہتمام کیا گیا، کراچی کی جانب ہم بعد میں آئیں گے، جب دبئی میں مشاعروں کا اہتمام کیا گیا سلیم جعفری صاحب کے تعلق سے، تو منصور کے نام سے آڈیو ویڈیو وغیرہ کیسٹیں نکلا کرتی تھی، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اچھے شاعر تھے یا برے شاعر تھے، وہ اپنی کتابوں کے سبب سے آپ تک نہیں پہنچے، وہ انہی مشاعروں کے سبب سے شاعری کے ابلاغ کا ذریعہ مشاعرے ہیں۔ گفتگو جاری رہے گی، قیصر وجدی صاحب ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں، بڑی گرما گرم بحثیں بھی ہماری ہو رہی ہیں، کہیں میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں، کہیں ان کے ساتھ میں اتفاق کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ گفتگو ہونا اب کم ہو گئی ہے، اسی گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی ہمارے مہمان شاعر قیصر وجدی صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔